अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। आ, आज थोड़ी सी मुख्तलिफ वीडियो है, थोड़ी सी डिफरेंट गुफ्तगू होगी। रोज़ डेली कॉल पे बात होती है, आपके सवालात के जवाब भी दिए जाते हैं। बीच बीच पे मैं ऐसी वीडियोस भी करता हूँ जिसमें आपको कुछ व्यू दिया जा सके कि आगे क्या होने जा रहा है। जिस तरह आपने मेरी कुछ डेली कॉल में ये सुना होगा कि मैंने कहा 2023 इलेक्शन का साल है। इलेक्शन हो या ना हो, साल ही इलेक्शन का है। फिर मैंने कहा कि 2023 बड़ा मुश्किल साल है पाकिस्तान के लिए। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। ये बात मैंने कही, और अब आपके सामने दो चीज़ें ज़बरदस्त तरीके से जो हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई हैं। नंबर एक, महंगाई का तूफान, जिसकी बात मैं पिछले 2 दिन से कर रहा हूँ। पेट्रोल का 35 रुपए बढ़ना और आगे अभी और बढ़ने के चांसेस। डॉलर की बगैर रोक टोक के भागना ऊपर, तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी यकीनन हमारे मुल्क के लिए और इकोनॉमी के लिए और महंगाई के पर बहुत असरअंदाज होती है, क्योंकि इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है हम। तो ये तमाम चीज़ें तो अपनी जगह है। फिर मिसमैनेजमेंट इन इकोनॉमी, अपने अखराजात को ना कम करना। फिर आने वाला मिनी बजट, आईएमएफ के तमाम नखरों को पूरा करने के लिए जिन शक्तियों से गुजरना पड़ेगा, ये तमाम मामला तो चल ही रहे। ये मुश्किलात तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। उसके बाद कल जो पेशावर में सानहा हुआ, 63 अफराद अपनी जान से गए, 63 अफराद, और 170 के करीब जख्मी हैं। और कहा जा रहा है कि मलबे से भी कुछ और लोगों की उम्मीदें हैं कि हम मलबे से निकालेंगे। तो आई डोंट नो कि ये फिगर कहाँ तक जाएगा। जब मैं ये देख रहा था, ये पेशावर का वाकया हुआ, तो मुझे बेख्तियार अपनी 19 अगस्त 2021 की वो वीडियो याद आई जो हमारे चैनल पे मौजूद है। यकीनन हो सकता है आपकी नज़रों से गुजरी हो। उस वीडियो का उन्वान था, इज इट एंडलेस वॉर ऑफ अफगानिस्तान। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब काबुल का फॉल हुआ और यूएस फोर्सेस वापस गई, तो यहाँ जो उस वक्त हुकूमत थी उसने बड़े बुलंदबांग दावे किए और उसको फतह करार दिया। और उसको न सिर्फ ये कि उनकी कामयाबी, इसको अपनी कामयाबी भी करार दिया। और वहां पर हमारे एक बड़े अफसर जो हैं सूट पहने फिरते हुए काफी नजर आए कि बड़ा कमाल हो गया, जंग हमने जीत ली। तो उस वक्त जब ये सेंटिमेंट डेवलप हो रहा था, जब लोग इस तरह सोच रहे थे, तो मैंने अपनी ये जिम्मेदारी समझी कि आप लोगों को ये बताऊं कि ये एंड नहीं है इस एंडलेस वॉर का। ना ही पाकिस्तान के हक में कुछ अच्छा हुआ है। हो सकता है लोगों को मेरी बात उस वक्त पसंद ना आई हो, मगर जो इस वक्त की स्टैटिस्टिक्स है, 2021 के मुकाबले में 2022 में 52% ज्यादा हमले हुए। 2021 में जो हमले हुए वो मेरे ख्याल में 150 हमले थे, छोटे और बड़े मिलाकर। 2022 में उसके 52% ज्यादा हुए। और उसके बाद ये 2023 का आगाज और इतना बड़ा हमला, नमाजियों को शहीद करना, यकीनन किसी मुसलमान के बस की बात नहीं है। ये मुसलमान तो नहीं हो सकता, वो कोई जहादी नहीं हो सकता। बहरहाल इस बहस में मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो सिर्फ ये बात बताना चाहूंगा आपको कि 19 अगस्त 2021 को 40 मिनट की वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई कि आप लोगों को समझा सकूं कि बेवजह खुश होने की जरूरत नहीं है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला को दीवाना होने की जरूरत नहीं है। ना ही हम जंग जीते थे, ना ही हमारे हक में कुछ अच्छा हुआ था। इसीलिए सवाल किया था, इज इट अ एंड ऑफ एंडलेस वॉर? नो, इट इज नॉट। और उस वीडियो में मैंने यही समझाने की कोशिश की थी। मैंने उसमें जोग्राफिकली
اور حالات اور تمام چیزیں اس میں بیان کی ہیں، آپ چاہیں تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اور آج یہ پشاور کا اٹیک اور پچھلے کئی مہینوں سے سوات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کمپلیٹلی فیلئر، کمپلیٹلی فیلئر۔ میں دیکھتا ہوں کچھ تجزیہ کار، کچھ اینکرز جو ہیں بات کرتے ہیں کہ جناب پولیٹیشین کو سیکیورٹی دینی بڑی ضروری ہے، یہ تو اس کا حق ہے۔ 1 ارب سیکیورٹی پہ کسی پولیٹیشین کے خرچ ہو جائے، نمبر آف سیکیورٹی پرسنس کو میں نے دیکھا 650 افراد سیکیورٹی پہ۔ اگر کاؤنٹ کریں سیکیورٹی پہ ایم این اے، ایم پی اے، ججز، پھر سینیٹرز، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی نہیں ہے مگر ان کی کوئی سیاسی حیثیت ہے یا کوئی ایسی حیثیت ہے جس سے ان کو کوئی خطرہ لاحق ہے تو ان کی سیکیورٹی۔ آئی ریمبر ایک بار کراچی کے گلشن تھانے کے انسپیکٹر نے مجھے کہا، ایک ڈکیتی رابری ہوئی تو اس پر میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا یار اس روڈ کو تو سیکیور کرو، یہاں پر اتنا سنیچنگ ہوتی ہے۔ تو اس نے بولا یار ہمارے پاس نفری کدھر ہے، تھانے کی جتنی نفری ہے اس میں سے اتنی نفری جو ہے وہ وی آئی پی ڈیوٹیز پہ پروٹوکول میں لگی ہوئی ہے، تھانے میں بچتا کیا ہے؟ یہ ہے نظام ملک۔ خیر بہرحال پھر میں دوسری طرف نکل جاؤں گا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ میں صرف یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے کہا تھا 19 اگست کو 2021 کو کہ یہ افغانستان کی وار نہ ختم ہوئی ہے، اور ایٹ لیسٹ ہمارے لیے تو ختم نہیں ہوئی، امریکہ کے لیے شاید ختم ہوئی ہو، ویسے تو اس کے لیے بھی نہیں ہوئی، وہ اب دوسرے طریقے سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہی بات میں نے اس ویڈیو میں کہی تھی، مگر پاکستان کے لیے ختم نہیں ہوئی، پاکستان کے لیے مسئلہ تھا، اور وہ مسئلہ اب ہمارے سامنے 63 جانوں کا نقصان کل ہم نے کیا بے وجہ، معصوم لوگوں کی، بے گناہ لوگوں کی۔ اب ان حالات میں میں آ جاتا ہوں اپنے مین پوائنٹ کی طرف جس حوالے سے میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں۔ پوائنٹ میرا یہ تھا کہ میں 3 4 5 دن پہلے سوچ رہا تھا، جب آئی ایم ایف کی نیگوسیشن چل رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ میں ایک ویڈیو کروں گا جس میں مہنگائی کے جو اثرات اسٹاک مارکیٹ پہ ہوں گے یا عام آدمی کی زندگی پہ ہوں گے اس حوالے سے میں کوئی ایسی بات کروں یا کوئی ایسا سولوشن دینے کی کوشش کروں کہ آپ لوگ اس میں اپنے معاملات کو درست کر سکیں، جس طرح میں اپنے لیے سوچ رہا ہوں۔ میں خود بھی ڈفرینٹ ایونیوز پہ کام کرنا چاہتا ہوں، میں صرف اس پہ اگر اسٹک رہوں گا تو میں اپنا گھر نہیں چلا سکتا۔ ہمارے اخراجات، ہماری روٹین اخراجات اور جو لائف سٹائل ہے وہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ہم اچانک 35 روپے اضافے کا پیٹرول کو ہمارے لیے بہت بڑا برڈن ہے۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا جن کو 150 لیٹر پیٹرول ملتا ہے، کیونکہ ان کو لیٹر میں پیٹرول ملتا ہے، پیٹرول کا الاؤنس نہیں ملتا، 150 لیٹر پیٹرول ملتا ہے۔ ان کے لیے اگر 1000 روپے لیٹر بھی پیٹرول ہو جائے انہیں فرق نہیں پڑتا، مجھے اور آپ کو فرق پڑتا ہے، مجھے اور آپ کو فرق پڑتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ ہم کیا کریں؟ مجھ سے روزانہ لوگ سوال کرتے ہیں، اپنے سٹاکس کے ریٹ بتاتے ہیں کہ خالد صاحب یہ ریٹ آئے گا یا نہیں آئے گا، فلاں ریٹ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ جھوٹی تسلیاں مجھ سے نہیں دی جاتی، جھوٹی تسلیاں میں نہیں دے سکتا۔ پاکستان کے حالات معاشی، سیاسی، بیرونی، سیکیورٹی کے حوالے سے بیرونی، اندرونی، ہر قسم کے حالات خراب ہیں۔ مطلب میں کس کی بات کروں؟ کون سی کل سیدھی ہے اس وقت ملک کی جس پر میں بات کروں؟ پچھلی حکومت تھی تو وہ ایک عذاب تھی، یہ جو حکومت آئی ہے تو یہ ایک عجیب و غریب حکومت ہے، مطلب جس سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ مطلب وزیر داخلہ کل پشاور کا وزٹ کرتا ہے، سوات میں اتنے دن سے اسی مسئلے کو لے کے ایشو بن رہا تھا، کیا کیا؟ کون سی اسٹریٹجی بنائی؟ اگین میں اس طرف جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں اسٹاک مارکیٹ کی طرف۔ تو جو سوالات اور کمنٹ آ رہے تھے مسلسل، تو میں نے سوچا پھر ویڈیو میں بات کی جائے۔ تو
میں نے اس سلسلے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ میں آپ کے شہر میں بھی آ کر اس موضوع پر بات کر سکتا ہوں کہ ہمیں اب ان حالات میں 2023 میں سیکیور انویسٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے، کیا اپرچونٹیز ہیں، کیا ایونیوز ہیں۔ ریئل اسٹیٹ آپ کے سامنے ہے، خریدار موجود نہیں ہے، 30 to 40% موسٹ آف دی اسکیمز آر ڈاؤن، 30 to 40%۔ کراچی بحریہ ٹاؤن ختم، کراچی ڈی ایچ اے ختم، کتنی پراپرٹیز ہیں جو نیچے آ گئی، رینٹ نیچے نہیں آیا، ہے نا حیران کن بات۔ ویلیو، پراپرٹی کی ویلیو کم ہو گئی، رینٹ نیچے نہیں آیا۔ پاکستان میں بے قاعدگیوں کی انتہا ہے، بے قاعدگیوں کی انتہا ہے، مگر آپ کو اور مجھے انہی بے قاعدگیوں میں جینا ہے۔ اگر میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت اس مہنگائی سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمارے لیے کوئی پروگرام لے کر آئے گی، تو نہیں، یہ احساس پروگرام ہو یا بے نظیر کارڈ ہو، یہ میرے اور آپ جیسے سفید پوش لوگوں کے لیے نہیں ہوتا۔ ہمیں تو لڑنا ہے، ان حالات سے لڑنا ہے، اور ان حالات سے لڑ کے سروائیو کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ میں اور میری ٹیم، ہم ہر مشکل وقت میں یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں جتنا ہمارے سے ہو سکتا ہے ہم کریں گے۔ یہ یوٹیوب چینل جس پہ اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ہم نے کووڈ میں شروع کیا۔ ہم صرف اپنے کلائنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں، جو بھی ہماری سروسز ہیں وہ کلائنٹ کو دیتے ہیں، مگر 2020 میں جب کووڈ پھیل رہا تھا تو شروع ہو رہا تھا، تو اس وقت ہم نے یہ چینل لانچ کر دیا، کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ لوگوں کو کتنی دقت ہوگی، گھر بیٹھے روزگار کی پریشانی ہوگی، نوکریاں چلی جائیں گی، لوگ گھروں میں بند ہو جائیں گے۔ ایسے میں ہم یوٹیوب کے ذریعے آپ تک پہنچے، اور ہم نے کوشش کی کہ آپ کی مدد کریں، ایٹ لیسٹ انڈیکس میں تو ہم آپ کو بتا سکیں کہ 100 انڈیکس کیا کر رہا ہے، کیا کرنے والا ہے۔ آپ کے سامنے کل کی بھی مارکیٹ ہے 580 پوائنٹ گری، اور وہ تھریٹ۔ تو یہ ہماری یوٹیوب ویڈیوز سے آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ انڈیکس کیا کر سکتا ہے، اس میں لیول دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور آن ریکارڈ ساری ویڈیوز ہیں۔ روزانہ اس میں ہم پاسبلٹیز بتاتے ہیں، رسک مینجمنٹ بتاتے ہیں کہ اوپر جانے کے چانسز کہاں سے شروع ہوں گے، نیچے جانے کے چانسز کہاں سے شروع ہوں گے، اسٹاپ لاس کیا ہوگا۔ انڈیکس کا جو اسٹاپ لاس ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایگزٹ پوائنٹ ہوتا ہے، وہ ٹریگر ہوتا ہے جہاں سے بیئرز ٹریگر ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں تو آپ کو روزانہ ہم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ایسی ورکشاپس بھی کرتے ہیں جس میں آپ کے ان تمام سوالات کے جواب دیں، جو بھی آپ کے سوالات ہیں اس حوالے سے، ان میں آپ کو مطمئن کر سکے۔ اس سلسلے میں آپ کے شہروں میں ہم جائیں گے، کراچی پہ پروگرام آلریڈی کر چکے ہیں، اب ہمارا اسلام آباد جانے کا پلان ہے، اور اسلام آباد کے لیے آپ لوگوں کے لیے اوپن ہے، اور ہم اس ویکنڈ پہ انشاءاللہ تعالی، اس ویکنڈ پہ پاسبلی سنڈے، ابھی کنفرم ہو جائے گا دن، آج رات کو وینیو کنفرم ہو جائے گا، سنڈے کو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور تاریخ ہوگی میرے خیال میں 5 فروری۔ تو 5 فروری کو ہم یہ پروگرام کریں گے، آپ جو سوال چاہے کر سکتے ہیں۔ آپ کو انویسٹمنٹ اس وقت کہاں کرنی چاہیے؟ ریئل اسٹیٹ میں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں انویسٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹریڈ کرتے ہیں تو اس کے کیا بینیفٹس ہیں اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اسٹاک مارکیٹ کے فائدے اور نقصان اس وقت کیا ہیں؟ اسٹاک مارکیٹ میں کون سی اسٹریٹجی اپلائی کرنی چاہیے، اس پر بات کریں گے۔ اور وہ تمام سوالات جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، یا وہ تمام سوالات جو آپ کے پورٹ فولیو کو لے کر آپ کو پریشان کر رہے ہیں، ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے۔ اور جس شہر سے بھی بلایا جائے گا ہم آئیں گے۔ بڑی خواہش ہے پشاور آنے کی، کیونکہ ہم نے کبھی پشاور میں پروگرام نہیں کیا۔ پشاور سے ہمارے بڑے ویورز ہیں، بہت ممبرز ہیں جو ہمیں کہتے رہتے ہیں، مگر اتنی تعداد آپ لوگوں کی نہیں ہوئی کہ ہم پشاور آ سکیں۔ اس دفعہ کوشش کریں گے پشاور بھی آئے، اور ہم پشاور کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔
صرف میں یا میری ٹیم نہیں، پورا پاکستان اس وقت شدید کرب میں مبتلا ہے۔ وہ 63 لوگ یہاں پر لگتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے لواحقین کو صبر دے۔ میں ان کو شہید کہتے ہوئے کتراتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ شہید کہہ کے جان چھڑا دو، اس کے درجات اتنے بلند کر دو کہ وہ کچھ کلیم ہی نہ کرے، وہ سیکیورٹی کلیم نہ کرے گورنمنٹ سے۔ اے پی ایس کا بچہ شہید، یہ مسجد میں مرنے والے شہید، بے شک شہید ہے وہ، اس سے میں انکار نہیں کروں گا، مگر شہید کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سیکیورٹی پرووائڈ کرنی پڑے گی، سیکیورٹی۔ شارع فیصل سے کسی ایک بے وقوف کو ایئرپورٹ جانا ہوتا ہے تو روڈ بند کر دیتے ہیں، اور ہم عام آدمی مسجدوں میں محفوظ نہیں ہیں، اور ایسے ریڈ زون میں، پولیس کمپاؤنڈ میں، اتنی اہم جگہ پہ۔ امیزنگ۔ اب ڈال دیں دوسروں پہ نام، خیر وہ تو تحریک طالبان نے اس کو خود ہی ذمہ داری قبول کر لی، آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ بہرحال اس ویڈیو کا خلاصہ یہی ہے کہ اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج کچھ بہت اچھے حالات میں نہیں ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بہترین طریقہ کار یہ ہے، جس طرح میں پچھلی اپنی چند ویڈیو میں کہا کہ 2023 کو بائنگ ایئر بنائیں اور بائی کریں، اور شارٹ ٹرم ٹریڈ سے پرہیز کریں۔ جب اپرچونٹی ملے، روز نہیں ملے گی، جب ملے شارٹ ٹرم کے لیے جائیں۔ نمبر 2، آپ جو ہے اپنی روٹیشن کریں ڈیلیوری کا، یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو جو لوگ اسلام آباد اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس ویکنڈ پہ اتوار کے دن 5 فروری اسلام آباد کے پروگرام میں آنا چاہتے ہیں، وہ 0345619043 پر رابطہ کریں۔ انشاءاللہ آپ سے اسلام آباد میں ملتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔